अस्सलाम वालेकुम, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव जामी। मैं आपके साथ मोहम्मद अशमत जामी। आज अफसोसनाक खबर मिली हमें मुजफ्फराबाद से, जहां पे पाक फौज का MI-17 हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हुआ। तकनीकी ये हादसा था, तमाम अहलकार उसमें शहीद हुए। अहले खाना के लिए सब्र की दुआ, शुहदा के दर्जात मौला करीम बुलंद फरमाए। लेकिन हम देखते हैं एक्सप्रेस वे मरी पर भी एक वैन को हादसा पेश आता है, 10 अफराद जहाँ भाग होते हैं। और फिर आज़ाद जम्मू और कश्मीर की जो सूरत हाल, जॉइंट एक्शन कमेटी पर पाबंदी लगी, एहतजाज की खबरें हैं। मीरवाइज उमर फारूक भी इस सारी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, प्रोग्राम में तफसीली बात होगी। कश्मीर में हालात हैं क्या, हुकूमत अब अगला लाहेअमल क्या रखती है, क्योंकि हमारे ही प्रोग्राम में जो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म हैं फैसल मुमताज़ राठौर, वो कह चुके हैं कि कलअदम करार देने के बावजूद हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। दूसरा, आपने देखा कि अफ़गानिस्तान पर दोबारा पाकिस्तान ने स्ट्राइक किया है, क्योंकि दहशतगर्दी के वाक़यात पे दर पे पेश आ रहे थे पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, और जिसके सबूत मिल रहे थे कि अफ़गानिस्तान की उसमें हिमायत हासिल है या उनकी सपोर्ट हासिल है। पाकिस्तान ने स्ट्राइक्स कैरी आउट किए हैं और दावा किया कि कई अहम जो दहशतगर्द थे वो मारे गए, लेकिन अफ़गान सरकार कह रही है कि ये बच्चे मारे गए। इसकी सूरत हाल है क्या? आज कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास था, बजट भी आने वाला है, तो सुहेल खान आफरीदी जो CM हैं KP के, उनकी मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर से। उसमें क्या तय हुआ और फिर क्या बजट के बाद हुकूमत में कोई रद्दो बदल, काबीना में कोई तब्दीली, इस सब के हवाले से क्या इत्तलात हैं, ये सब जानने के लिए आज हमने ज़हमत दी है वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशीनी रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जनाब अता तारड़ साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो मैं समझना चाहूँगा कि अफ़गानिस्तान पर जो हमला हमने किया, ये ज़बीउल्लाह मुजाहिद X के ऊपर कह रहे हैं कि ये तो ख़वातीन और बच्चे थे। हमने कहाँ हमला किया है और क्यों किया है? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, एक तो जो पाकिस्तान ने स्ट्राइक्स कैरी आउट की अफगानिस्तान के अंदर, ये जो पाकिस्तान में हमले हुए थे, बन्नू वाला हमला जो हुआ, जो FC की पोस्ट पे हमला हुआ, नॉर्थ वजीरिस्तान में हमला हुआ, ये उसके आफ्टरमाथ में हुए थे, ये उसके नतीजे में किए गए थे। और ये ख्वारजियों की जो पनाहगाहें हैं, जो हाइड आउट्स हैं, टारगेट किया गया है। और फितना अल खवारिज और फितना अल हिंदुस्तान के स्पॉन्सर्ड 26 ख्वारजी जो हैं वो जहन्नम वासिल इसमें हुए हैं। और देखिए, ये जो स्ट्राइक्स की जाती हैं, ये क्रेडिबल इंटेलिजेंस की बुनियाद पे की जाती हैं, और ये सिलेक्टिव टारगेटिंग होती है कैंप्स की और उनकी हाइड आउट्स की, और ये बड़ी प्रिसिजन और एक्यूरेसी के साथ की जाती है। मैंने आज इसकी एक वीडियो भी जारी की जो पूरी दुनिया में नशर हुई जी। तो ये देखिए, ये तो बड़ा क्लियर है कि ये जो मराकज़ थे, ये बिलोंग करते हैं फितना अल ख्वारिज के जो कमांडर हैं अलीम खान खुशाली, और जो कमांडर मोहम्मद जानी खेल हैं, अख्तर मोहम्मद जानी खेल। तो ये सब सारी चीज़ें आपने बिल्कुल क्लैरिटी के साथ बताई हैं। हमारा एक ऑन गोइंग दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ चल रही हैं। तो पाकिस्तान में जब खून बहेगा और अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल होगी और पाकिस्तानी हमारे बहादुर सपूत जवान, उनको शहीद किया जाएगा, हमारी पोस्टों पे हमले किए जाएंगे, ताने बाने अफगानिस्तान से मिलेंगे, तो उसकी नतीजे में हम तो बिल्कुल जहां पे भी फितना अल ख्वारिज, फितना अल हिंदुस्तान के दहशतगर्द छुपे बैठे हैं, हम उनको भरपूर तरीके से जो है वो जवाब देंगे, और जवाब दिया गया। तो हम तो जब देखिए, ये झूठी कहानी बना लेना, ये तो अफगान तालिबान के तर्जुमान तो अब इनकी तो आदत बन गई है झूठ बोलना। ये मुसलमानों का खून बहाते हैं और पैसे लेते हैं जो है वो फितना अल हिंदुस्तान, फितना अल ख्वारिज के नेटवर्क से, तो उसके बाद क्या पीछे बच जाता है। तो हमने तो देखिए क्रेडिबल इंटेलिजेंस और बहुत एक्यूरेट स्ट्राइक्स होती हैं, और हम फुटेज हमेशा जारी करते हैं जी। ये हमेशा झूठी कहानी और झूठी पोस्टें लगा के दुनिया को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। इनका प्रोपेगेंडा चल नहीं सकता, भरपूर जवाब दिया गया है। और ये जब जब हमारे लोगों को निशाना जी, मैं यही मैं आपसे समझना चाह रहा था कि चीन का किरदार भी था, और फिर पिछले दिनों अफगान क़यादत की जानिब से भी कुछ मुस्बत स्टेटमेंट्स आई थी और मुज़ाकरात की और बैकडोर रवाबित की इत्तलात भी पहुंची। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी अफगान सरजमीन इस्तेमाल होगी, पाकिस्तान विल नॉट हेजिटेट टू स्ट्राइक बैक। देखिए, जो इन्होंने तो बिल्कुल एक कहते हैं जो तमाम हदें पार कर दी। जो FC के जवान शहीद हुए मूसा दारा में, जो नॉर्थ वजीरिस्तान के अंदर मिलिट्री पोस्ट को निशाना बनाया गया एक सुसाइड बॉम्बिंग के नतीजे में, जो बन्नू में पुलिस स्टेशन को निशाना बनाया गया, तो ये तो हमें जब क्रेडिबल इंटेलिजेंस मिलती है तो बिल्कुल जवाब दिया जाएगा, जवाब दिया जा रहा है। तो हमारी स्ट्राइक्स तो बहुत वो एक्यूरेट होती हैं। तो
پاکستانیوں کا جب خون بہے گا، یہ یہاں پہ مسلمانوں کو، پاکستانیوں کو شہید کریں گے، اس کا جواب دیا جائے گا. اور ہم ہمیشہ سے، ہمیں بڑی کلیئرٹی ہے کہ ہم جو دہشت گردوں کی پناہ گاہیں ہیں، جو ان کی ہائیڈ آؤٹس ہیں، ہم صرف ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کی ایویڈنس بھی جاری کرتے ہیں. تو ان کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے اس کے مقابلے میں، تو یہ جھوٹ اور پروپیگنڈا کا سہارا لیتے ہیں تاکہ ان کی دہشت گردی کی کارروائیاں جاری رہیں. دہشت گردی کو آج پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ ہم اپنا دفاع مضبوط کر رہے ہیں اور دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑیں گے انشاءاللہ تعالی. ہمیں کوئی ابہام نہیں ہے اس چیز کے اوپر. ٹھیک. یہ کہ فیصل ممتاز راٹھور صاحب پرائم منسٹر آزاد جموں کشمیر اگلے روز میرے پروگرام میں تھے اور وہ یہ بتا رہے تھے جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی پر پابندی لگی اور جو احتجاج کی وہاں صورتحال ہے، حکومت جیسے اس سے نمٹ رہی ہے، تو انہوں نے آن ریکارڈ کہا کہ سب کے باوجود ہم ابھی بھی مذاکرات کے لیے تیار ہیں. کیا وفاقی حکومت بھی ان کی اس تجویز یا ان کی اس رائے سے اتفاق کرتی ہے؟ کوئی مذاکرات کی آفر کی جا رہی ہے یا صورتحال جوں کی توں چلے گی؟ دیکھیے، مذاکرات ہوتے ہیں ان مظاہرین سے جن کا احتجاج پرامن ہو اور وہ ڈنڈے، لاٹھیاں اور اسلحہ لے کے نہ آئیں اور ان کے مطالبات بھی جائز ہوں. وہ کوئی پیچھے سے ایسا ایجنڈا نہ ہو جو ملک دشمنوں کا ایجنڈا ہوتا ہے. تو ان سے مذاکرات ہوئے، ہماری ہائی لیول کمیٹی پچھلی مرتبہ گئی، ڈیمانڈ مانی، مگر اس دفعہ آپ پورا سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں، ٹمبر کے ڈنڈے لے کے نکلیں گے، وہ ڈنڈے تیار کر رہے ہیں، ان کے دفتر سے اسلحہ برآمد ہو رہا ہے. تو دیکھیے، یہ پرتشدد اور اسلحے سے لیس آئے اور یہ اس نیت سے آئے کہ انارکی پھیلائیں گے، خون خرابہ کریں گے، تو ان لوگوں سے کون مذاکرات کرے گا اور کیوں کرے گا؟ یہ تو بالکل ایک ناجائز بات ہے کہ کچھ لوگ آئیں اور کہیں کہ جو کشمیری، جن کے پاس اسٹیٹ سبجیکٹ کا سرٹیفکیٹ ہے، جو پکے کشمیری ہیں، پورے پاکستان میں بستے ہیں، ان کا حق رائے دہی لے لیا جائے. بھائی کیوں لے لیا جائے؟ کل کو 2-2.5 ہزار بندہ آئے گا، وہ کہے گا جی اب ہماری فلاں ڈیمانڈ مانے، ہم اسلحہ لے کے آ گئے ہیں، ہم نے سڑک بند کر دی ہے. دیکھیے، پرتشدد جتھوں کے کہنے پہ ریاستیں گھٹنے نہیں ٹیکتی ہوتی. پرتشدد بدنیت جتھوں کے کہنے پہ کہ جن کی کال اب سامنے آ گئی کہ یہاں پہ خون خرابہ ہونا چاہیے، اسلحہ سامنے آ گیا، ان کی سارا ایجنڈا کھل کے آ گیا. تو دیکھیے، یہ پہاڑی علاقے میں 2-2.5 ہزار بندہ اکٹھا کرنا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. الیکشن میں کیوں نہیں آئے؟ جب 27 جولائی کا الیکشن کی اناؤنسمنٹ ہوئی، اگر یہ واقعی اس کاز کے ساتھ کمیٹڈ تھے اور یہ جینوئنلی بلیو کرتے ہیں کہ یہ ڈیمانڈ 12 سیٹوں والی پوری ہونی چاہیے، الیکشن لڑتے. پتا تھا کہ کشمیری عوام سپورٹ نہیں کریں گے. آج بھی کشمیری پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں اور ان کا ایک حق رائے دہی ہے بطور اسٹیٹ سبجیکٹ، جو ان کا ایک ان ایلینیبل رائٹ ہے. اس حق کو چھینا نہیں جا سکتا. انڈیا نے، آپ کو پتا ہے نا جامی صاحب، کہ یہ رائٹ ختم کیا کشمیریوں کا انڈین انلیگلی آکوپائڈ کشمیر کے اندر، جب انہوں نے کشمیر کا سٹیٹس چینج کیا اور وہ آرٹیکل انہوں نے امینڈ کیے اور سسپینڈ کیے، تو انہوں نے یہ رائٹ لے لیا کشمیری مہاجرین سے. تو پاکستان یہ کام کیوں کرے جی؟ یہ ٹوٹل بدنیت، ٹوٹل پرتشدد اور ایک ایسا ایجنڈا لے کے آئے جو کشمیریوں کے خلاف ہے. تو ڈنڈے کے زور پہ سڑکیں بلاک کر کے، قتل و غارت کر کے، پولیس والے بھی جو شہید ہوئے کشمیری تھے ان کی ڈیڈ باڈیز کی جو بے حرمتی کی، یہ انسان کہلانے کے لائق ہے یہ لوگ؟ یہ تو بہت بے شرم لوگ ہیں جنہوں نے یہ کام کیا ہے. تو ان سے کیوں بات ہوگی اور کس چیز پہ بات ہوگی؟ کوئی بات نہیں ہوگی. ریٹ آف دا اسٹیٹ ہے، وہ قائم رہے گی اور کسی پرتشدد جتھے کے آگے کوئی کسی قسم کا کوئی لیننسی نہیں دکھائی جائے. تو اس کا مطلب ہے وزیر اعظم آزاد کشمیر کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ پھر ان کی ذاتی رائے ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کے کئی اور بھی اس بات کے حامی ہیں کہ بات چیت کے دروازے ابھی بھی کھلے ہیں. دیکھیے، ان کی ایک اپنی رائے ہے، ان کی رائے کا احترام ہے، ہماری ایک اپنی رائے ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹس جو ہیں وہ کبھی بھی جتھوں کے آگے کمپرومائز نہیں کیا کرتی. تو یہ اگر ہونا شروع ہو جائے تو پھر تو ملک کیسے چلے گا؟ ملک نہیں چل سکتا اور نہ ہی آزاد کشمیر کی اسٹیٹ چل سکتی ہے. اور اگر ان کے پاس اتنی پاپولیرٹی تھی تو پھر الیکشن میں کیوں نہیں گئے؟ تو یہ تو دیکھیے، ایک پرائم منسٹر آزاد کشمیر نوجوان ہیں، میں سمجھتا ہوں بڑے منجے ہوئے سیاسی لیڈر ہیں، ایک سیاسی گھرانے سے ان کا تعلق ہے، ان کی رائے کا احترام ہے، مگر ان کی رائے اپنی ہے، ہماری رائے اپنی ہے. لیکن عطا تارڑ صاحب دیکھیے نا کہ اب جو صورتحال ہے اس کے اوپر میر وائز عمر فاروق کو بھی ٹویٹ کرنا پڑا ہے. آئی ہوپ کہ یو ہیو سین دیٹ. ان کی کنسرن جو ہیں انہوں نے اس پہ بڑی تشویش کا اظہار کیا اور انہوں نے یہ استدلال دیا ہے کہ جب لوگ سڑک پر نکلیں تو ان کی بات سنی جانی چاہیے. سویلینز کا معاملہ ہو یا فورسز کے پرسنل کا معاملہ ہو، دونوں پہ انہوں نے تشویش کا اظہار کیا
اور وہ یہ امید لگا رہے ہیں کہ ہوپ سینٹی ول پرویل. اگر میر وائز عمر فاروق جیسی قداور شخصیت جو کشمیر کاز سے جڑا ایک بہت بڑا استارہ ہیں وہ یہ مشورہ دے رہے ہیں، اور اگر وزیر اعظم آزاد کشمیر یہ مشورہ دے رہے ہیں، اور اگر پیپلز پارٹی کچھ رہنما اور زعما یہ مشورہ دے رہے ہیں، کئی لوگ جو اس کاز کو سمجھتے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بات چیت کے ذریعے کوئی نہ کوئی حل ابھی بھی نکالا جا سکتا ہے، تو پھر یہ جو آپ کا جواز ہے اس کی مجھے سمجھ ذاتی طور پر ویسے صحافی نہیں آ رہی، کیونکہ میر وائز صاحب کا کنسرن اٹ سپیکس والیوم. سر دیکھیے، بڑی احترام ہے ان کی رائے کا بھی. جیسے میں نے کہا کہ جس طرح فیصل ممتاز راٹھور صاحب کی رائے کا احترام ہے، میر وائز صاحب کی رائے کا بڑا احترام ہے، مگر بطور اسٹیٹ کے نمائندے کے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے عزائم اور ہیں ان پروٹیسٹرز کے. سارے فیس ویلیو پہ دیکھ رہے ہیں نا کہ جی پروٹیسٹ کیا اور ایک انہوں نے ڈیمانڈ سامنے رکھی. اس کے پیچھے بڑی مضموم سازش ہے کشمیر کے دفاع کو کمزور کرنے کی، کشمیر کی حیثیت کو کمزور کرنے کی. اور یہ کوئی انڈیجنس موومنٹ نہیں ہے. اگر یہ انڈیجنس موومنٹ ہوتی تو لاکھوں بندہ سڑکوں کے اوپر ہوتا. 2-2.5 ہزار بندہ اکٹھا کر کے اسلحے کے زور پہ اپنی ناجائز ڈیمانڈ بنوا لینا، اسٹیٹ تو اس پہ کمپرومائز نہیں نہ کر سکتی. اگر اسٹیٹ کمپرومائز کر لے، کل کو یہ کوئی اور ڈیمانڈ لے آئیں گے. ان کی بہت ساری ڈیمانڈ مانی گئی، ان کے ساتھ بیٹھا گیا، ان کو سمجھایا گیا، معاملات سلجھائے گئے. اب یہ جتھے کے طور پہ آ گئے ہیں تو جتھے سے کوئی نیگوسیشنز نہیں ہو سکتی. بالکل ٹھیک. میں دیکھ رہا ہوں BBC بتا رہا ہے کہ مظفر آباد کے علاوہ باغ، میرپور، آولا کوٹ، کوٹلی دوسرے روز بھی کاروباری مراکز، پبلک ٹرانسپورٹ، بینک اور پیٹرول پمپس بند ہیں. سڑکوں پر ٹریفک نہ ہونے کے برابر ہے اور یہ جو لانگ مارچ ہے وہ جاری ہے. تو اگر یہ چند ہزار لوگ ہیں تو پھر اس سب کی کیا ضرورت پڑی سر؟ دیکھیے نا، آپ مجھے تعداد بتا دیں. ٹولیوں کے اندر ان کے کچھ شہروں کے اندر لوگ موجود ہیں، اور اگر میری وہی آرگیومنٹ ہے نا، یہ الیکشن میں آتے، اسمبلی سے ایک ریزولوشن لے کے آتے یا وہاں سے لیجسلیشن لے کے آتے، وہ راستہ کیوں نہیں اختیار کیا گیا؟ اگر اتنے پاپولر ہیں تو الیکشن لڑتے نا، اور الیکشن لڑ کے بتاتے کہ جی میجورٹی ہمارے ساتھ ہے. یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ مائنورٹی جو ہے میجورٹی پہ اپنی سوچ، اپنی آئیڈیالوجی اور اپنی مرضی جو ہے وہ مسلط کرنا چاہتی ہے. جواز بتا دیں کہ ان 12 سیٹوں کو ختم کرنے کا جواز کیا ہے؟ جب یہ اسٹیبلش ہے کہ کشمیری بیٹھے ہیں پورے ملک میں، ان کا ایک رائٹ ہے ووٹ کرنے کا، ان کے پاس کیا جواز ہے اس کو ختم کرنے کا؟ اور کیا جسٹیفیکیشن ہے کہ انڈیا نے جو کیا وہ یہاں پہ بھی کیا جائے؟ نہیں، میں اس ایک نقطے پہ تو میں ایک صحافی کے طور پر یا ایک مہاجر کے طور پر میں اس پہ تو آپ سے اتفاق ٹوٹل کرتا ہوں، اور ہم اس کا بیک ڈراپ بھی سمجھا چکے ہیں اپنے پروگراموں میں، ویلاگز میں بھی، کہ یہ 74 سے پہلے بھی نمائندگی موجود تھی، چاہے پہلی کیبنٹ ہو سردار ابراہیم کی، چاہے اس کے بعد ایوب خان صاحب کا دور ہو 2400 کا الیکٹورل ہو، اس میں بھی 1200 مہاجرین موجود تھے. جو آپ بات کریں جموں کی، مقبوضہ جموں کی، وہاں پہ جو شرنارتھی گئے تھے نان مسلم جو 35 سے 40 لاکھ بنتے تھے پنڈی پوٹوہار سے، ان کے پاس بھی خصوصی سٹیٹس تھا جو 370 کے خاتمے کے بعد ڈومیسائل کی صورت میں انہوں نے ختم کیا. اور سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ مقبوضہ وادی کی جو مسلم جماعتیں ہیں انہوں نے نریندر مودی اور بھارت کے اس فیصلے کے خلاف احتجاج کیا تھا کہ ان مہاجرین کو ڈومیسائل دینے کا مطلب یہ ہے، ان کا خصوصی سٹیٹس ختم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کشمیر کاز کو ڈیمیج کیا جائے، جب اس تصواب رائے ہو تو ان کا وجود ایگزسٹ نہ کرے. اس حد تک میں ایگری کرتا ہوں. بٹ مسٹر صاحب، کوئی اس کی بیچ کی راہ بھی نکالی جا سکتی تھی، جیسے کہ واقعتاً آپ دیکھیے ویلی کے 6 حلقوں میں ٹوٹل تعداد ہے ووٹرز کی 33 سے 35 ہزار. مقبوضہ جو جموں کی 6 نشستیں ہیں وہاں کی ایوریج آلموسٹ وہی ہے جو آزاد جموں کشمیر کی نکلتی ہے. تو کوئی نہ کوئی حل تو نکل سکتا تھا نا سر، تاکہ نوبت یہاں تک نہ آتی. آج یہ نکل سکتا تھا. آپ ان کی پوری پری ہائپ دیکھ لیں، آپ ابھی سوشل میڈیا کھولیں، ٹمبر کے ڈنڈے لے کے نکلیں گے. ٹمبر کے ڈنڈے پہ پوری کیمپین چلائی ہوئی ہے انہوں نے کہ ہم سار پھاڑیں گے، ہم لوگوں کو ماریں گے اور لا انفورسمنٹ کو جو ہے وہ ہم نہیں چھوڑیں گے. تو دیکھیے، جو بندہ پرامن احتجاج کرنے کے لیے نکلے، اسٹیٹ بالکل بات کرتی ہے، بیٹھ کے اس کو سمجھاتی ہے ایز اے سٹیزن. مگر ایک بندہ کہہ یہ رہا ہے کہ میں ڈنڈا ہی لے کے نکل رہا ہوں کیونکہ میں نے پرامن رہنا ہی نہیں ہے، تو پھر اس کی بات کیوں مانی جائے؟ صحیح ہے. کل کو یہ کوئی اور ڈیمانڈ آئیں گے اور یہ کوئی ڈینجرس ڈیمانڈ لائیں گے تو ان کی ساری باتیں مان لی جائیں. 2-3 بڑے اور اپنا قصور ہے. جی جی ٹھیک. یہ اسلحے سے لیس آئے، یہ ڈنڈوں سے لیس آئے. ان کو چاہیے تھا کہ پرامن احتجاج کرتے، ان کو کوئی کچھ نہ کہتا، کوئی ان سے بات چیت ہی کر لیتا. جو انہوں نے پولیس والوں کو شہید کیا اس کا کیا جواز ہے؟ اور پھر ڈیڈ باڈیز کو بے حرمتی کرنا، یہ تو بہت افسوسناک ہے اور اس کا کوئی جواز نہیں اور ان سے کوئی بات چیت نہیں ہوتی. ٹھیک. آج میں نے دیکھا ہے کہ بالآخر اقتصادی کونسل کا اجلاس بھی ہوا. CM KP سہیل خان آفریدی وہ بھی تشریف لائے، دیگر وزراء اعلیٰ بھی موجود تھے. یہ آج جو ملاقات ہوئی وہ تو PTI کے لوگ ہمارے پروگراموں میں دیگر جگہوں پہ کہہ رہے ہیں کہ PM سے ملاقات کریں گے تو خان صاحب سے ملاقات کے معاملے کو ہائی لائٹ کریں گے، کیونکہ جب تک ہم ان سے نہیں مل لیتے، بجٹ کی منظوری اور دیگر مسائل کے اوپر تجاویز نہیں لے لیتے، تو ہم تعاون نہیں کر سکیں گے. تو کیا آج سہیل خان آفریدی صاحب اور PM کی ملاقات میں کوئی ایسا ایجنڈا زیر بحث آیا؟ جی
دیکھیے جو میری اطلاع ہے یہ دیکھیں ایک ہوتی ہے پولیٹیکل آپٹکس، اور ہم بھی جب اپوزیشن میں تھے ہم بہت سارے کام آپٹکس کے لیے کرتے تھے. ایک ہوتی ہے ہارڈ کور گورننس اور ریالٹی جو آپ کو گورنمنٹ چلانے کے لیے کرنی ہوتی ہے. دیکھیں بجٹ پاس ہونا ہی ہونا ہے، اور کے پی کی حکومت نے بھی بجٹ پاس کرنا ہے. وہ نہیں کریں گے، ان کے صوبے کے لوگ ان سے سوال کریں گے، ان کے صوبے کے لوگ سفر کریں گے. تو میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا، مگر افہام و تفہیم سے آج این ای سی کا اجلاس ہوا ہے، اس کے اندر معاملات طے ہوئے ہیں، اپروولز دی گئی ہیں. تو یہ بڑا خوشائند ہے پاکستان کی وفاق اور اکائیوں کو مضبوط کرنے کے لیے، اور ایک بین الصوبائی رابطے کو مضبوط کرنے کے لیے، وفاق اور صوبوں کے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے. تو بہت اچھا کردار رہا ہے سہیل خان افریدی صاحب کا، باقی تمام چیف منسٹرز کا. تو ایک اچھے طریقے سے آج این ای سی کی میٹنگ جو ہے وہ کنوین ہوئی، اس میں فیصلے ہوئے، اس میں اپروولز ہوئیں، اور اب بجٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ کے پی بھی ایک اچھا بجٹ دے گی اور پاس کرے گی، اور کے پی کے عوام کی فلاح و بہبود کو مدنظر وہ رکھیں گے، اور لگتا ہے کہ ان کی پرائرٹی یہ ہے. تو یہ ہارڈ کور گورننس ہے، اور صوبے کے انتظامی معاملات ہیں، بجٹ کے معاملات ہیں. دوسری طرف ایک سیاست ہے. تو بالکل سیاسی بیان بازی پہ تو کوئی قدغن پابندی نہیں ہے، وہ ضرور کرے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ ان کا تعاون اس چیز میں بہت ضروری تھا، اور یہ بہت اچھا ہوا جو آج این ای سی کی میٹنگ ہوئی. چلیں تو اس سے پورے پاکستان بڑا یہ تو خوشائند ہے جی کہ اگر تمام چیف منسٹرز بیٹھے ہیں اور منظوری ہو رہی ہے. آپ نے کہا سیاسی بیان بازی پہ کوئی پابندی نہیں ہے، ملاقات پہ تو ہے، کیونکہ وہ چاہ رہے ہیں کہ ملاقات کروا دی جائے ہماری خان صاحب سے. دیکھیے ملاقات کروائی بھی گئی، ملاقاتیں ہوتی رہیں. انہوں نے کیا کیا ملاقات کے بعد؟ ملاقات کا ایک طریقہ کار ہے، ایک جیل رولز ہیں، مینولز ہیں، اس کے اندر سارے ایک درج ہے کہ آپ نے قیدی کی ویل بینگ پوچھنی ہے، قانونی معاملات ڈسکس کرنے ہیں. جب اس کو ایک سیاسی اکھاڑا اور ڈیرا بنا دیا جائے گا، اور اسٹیٹ کے خلاف اور اداروں کے خلاف آ کے مغالطات جو ہیں وہ بولے جائیں گے باہر، اور اس ملاقات کو استعمال کیا جائے گا اپنا سیاسی بیانیہ بلڈ کرنے کے لیے، تو یہ تو دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. صحیح. اور اس کے بعد جب عظمیٰ خان صاحبہ کی ملاقات کرائی گئی، وہ اس کنڈیشن پہ کرائی گئی تھی کہ یہ آ کے قیدی کے حوالے سے بات کریں گے، اپنے لیگل کیس کے حوالے سے بات کریں گے، اور اس میں سیاست نہیں کریں گے. انہوں نے بھی یہی کام کیا. تو ان کی ملاقات بھی تو کرائی گئی تھی، اور اسی کنڈیشن پہ کرائی گئی تھی. انہوں نے خلاف ورزی کی، اس کے بعد ملاقات بند ہو گئی. تو دیکھیے جب خلاف ورزی کریں گے اس کی کانسیکوینسز ہیں. یہ مادر پدر آزاد تو نہیں ہے چیز کہ آپ جو مرضی آ کے بار بولیں اور اس ملاقات کو آپ استعمال کریں اپنے پولیٹیکل بیانیے کے لیے، یہ تو نہیں ہوتا. ٹھیک. اچھا صاحب، جی بی کے الیکشن ہو چکا، کچھ حلقوں پہ پولنگ دوبارہ بھی ہونی ہے. ایک اطلاع ہے کہ شاید پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے بیچ کوئی 60-40 کا فارمولہ طے پا رہا ہے، حالانکہ خواجہ سار رفیق صاحب کی تجویز کچھ اور ہے آپ کے لیے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپوزیشن میں رہنا چاہیے، حکومت بننے دینی چاہیے. تو کیا وزیر اعلیٰ جی بی کے حوالے سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں کوئی اتفاقی رائے ہوا؟ حکومت سازی کے حوالے سے کوئی فیصلہ ہوا ہے؟ دیکھیے اس پہ پارٹی کے اندر مختلف آراء موجود ہیں، اور جس طرح سعد رفیق صاحب نے کہا بہت لوگوں کا خیال ہے کہ اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے، اور ایک اچھی رائے ہے، مناسب رائے ہے. اور پیپلز پارٹی کو ایک سمپل میجورٹی ملی ہے، ان کی وہ اکثریتی جماعت بن کے سامنے آئے ہیں. اور دیکھیے وزیر اعظم نے بھی بڑے پن کا مظاہرہ کیا، وہ لیڈر ہیں اور لیڈ کرتے ہیں گورنمنٹ کو بھی. تو انہوں نے پیپلز پارٹی کو بروقت مبارکباد دی، اور ان کی اکثریت کو تسلیم کیا، اور ان کی الیکشن کیمپین کو سراہا. تو ہر طرح کی آراء آ رہی ہیں. زیادہ تر جو پاپولر رائے ہے پارٹی کے اندر، جو ہمارے سیاسی زوما ہیں وہ سمجھتے ہیں، وہ یہی ہے کہ ہمیں اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے. اور فی الحال مجھے یہی نظر آ رہا ہے. آگے کیا ہوتا ہے، مزید مشاورت ہوتی ہے نہیں ہوتی، اونلی ٹائم ول ٹیل. مگر اب تک جو ہے وہ لگتا یہی ہے کہ مسلم لیگ نون جی بی میں اپوزیشن میں بیٹھے. طاہر صاحب، یہ آپ نے دیکھا اوور دی ایئرس کے وفاق میں بیٹھی حکومت ہمیشہ جی بی ہو یا اے جے کے یوزلی وہاں سے حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. کیا یہ بات اس بات کا ثبوت نہیں ہے جو نتائج آئے نون لیگ کی جو مقبولیت یا انتخابی کمپین تھی اس میں پرابلم تھی، ڈیمیج ہوئی ہے مقبولیت نون لیگ؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون نے بڑی بھرپور کیمپین چلائی. آپ نے دیکھا خواجہ سعد رفیق، عابد شیر علی، خرم دستگیر، امیر مقام، ہمارے سارے لیڈران جو ہیں بڑے بڑے جلسے بھی کیے، موبلائزیشن بھی کی، اور ایک اچھی کیمپین چلائی. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایک شفاف الیکشن تھا، فری اینڈ فیئر الیکشن تھا، ٹرانسپیرنٹ تھا، غیر جانبدار تھا. اور جو الزام لگتا تھا کہ جس کی وفاق پہ حکومت ہوتی ہے وہ اثر انداز ہو کے اپنی حکومت بنا لیتا ہے جی بی میں، وہ تاثر ٹوٹا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جمہوریت کے لیے اور ملک کے سسٹم کے لیے بہت اچھا ہے، خوشائند ہے، اور ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے. ورنہ
100 طرح کے الزام لگانے والے لوگ ہوتے ہیں. جناب آپ کے دو جانے سے پہلے دو مختصر سوالات آپ کی خدمت میں. ایک یہ کہ سننے میں آ رہا ہے کہ بجٹ کے بعد کوئی کابینہ میں رد و بدل ہو رہا ہے, کئی سینئر ذمہ دار جو ہیں ان کو تبدیل کیا جا سکتا ہے. کیا واقعی پرائم منسٹر کیبنٹ میں چینجز کے بارے میں کچھ سوچ رہے ہیں؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کی پوری ٹیم بھرپور محنت کر رہی ہے. فائنانس منسٹر ایک ٹیکنوکریٹ ہیں, مورگن اسٹینلے میں رہے, حبیب بینک میں رہے, کارپوریٹ سیکٹر انہوں نے چلایا بڑے کامیابی کے ساتھ, میکرو اکنامک اسٹیبلٹی اچیو کی. احسن اقبال صاحب ہیں پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں بہترین کام کر رہے ہیں. تو یہ افواہیں جنم لیتی ہیں ہر تھوڑے دن بعد, ٹھیک, اس پہ ہم توجہ نہیں دیتے. ہر کوئی محنت کر رہا ہے, ایک ٹیم ورک ہے اور اچھے نتائج آ رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو مشکل فیز سے ہم نکلے ہیں بہت بہتری آئے گی, اور انشاءاللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹیم ورک کے نتیجے میں ایک پورے ملک کے اندر لوگوں کو ریلیف محسوس بھی ہوگا اور ریلیف دیا بھی جائے گا. عطا صاحب, آج آپ نے بڑا شورا افاق کالم ضرور دیکھا ہوگا, روزنامہ جنگ میں چھپا ہوا جناب بڑائی صاحب کا. وہ تو اس بات کا خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ جولائی سے کام آپ کا جو ہے حکومت کا وہ سمیٹ دیا جائے گا, اس جانب زوال کی جانب سفر شروع ہوگا. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو وارننگ دے رہا ہوں کہ یہ سیٹ اپ نہیں چلے گا. آپ کو یاد ہوگا انہوں نے ایک شورا افاق کالم لکھا تھا, یہ کمپنی نہیں چلے گی. تو اس حوالے سے جب انہوں نے دوبارہ یہ ایک مضمون باندھا ہے تو ہمارے جیسے طالب علم تو بڑی تشویش میں مبتلا ہوئے ہیں. کیا حکومت کے ہاں بھی کوئی ایسی تشویش ہے؟ دیکھیں حکومت میں تو نہ کوئی ایسی تشویش ہے نہ ایسی کوئی انگزائٹی ہے. ہم اپنا کام کر رہے ہیں, بھرپور محنت سے کر رہے ہیں. میں سہیل بڑائی صاحب کا بڑا احترام ہے اور ان کی بڑی دانش مندانہ جو ہے وہ اپروچ ہوتی ہے, مگر ان سے ملوں گا تو ان سے پوچھوں گا کہ اس کی کیا وجہ ہے اور انہوں نے کیوں ایسا لکھا. تو وہ ایک بڑے ایکسپیرینسڈ لکھاری بھی ہیں, صحافی بھی ہیں, اور انہوں نے بڑی ایک ان کا تجربہ بھی ہے. تو انہوں نے لکھا ہے, ان کی اپنی رائے ہے, میں اس سے اتفاق نہیں کرتا اور میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی حقیقت ہے. بہت بہت شکریہ جناب عطا طارٹ صاحب, وفاقی وزیر نشریات پروگرام میں شرکت گفتگو تھے. وہ تمام موضوعات جو آپ کے ذہن میں تھے ان کی خدمت پیش کیے تاکہ حکومت کا جو موقف ہے وہ آپ کے سامنے آ سکے. جناب عطا طارٹ صاحب, آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. ناظرین, ایک چھوٹی سی بریک اور پھر اس معاملے کو آگے لے کے چلیں گے کہ یہ آخر کیوں سمجھا جا رہا ہے کچھ دانشوروں کہ ہاں کیبنٹ میں رد و بدل ہو, یا حکومت کی رخصتی کی خبریں ہوں, یا پھر آزاد کشمیر کا معاملہ ہو, جی بی کے انتخابات ہوں, سب پہ ایک متفقہ رائے کیوں نہیں بن پا رہی. ایک بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ابھی آپ نے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات جناب عطا طارٹ صاحب سے ہمارا مکالمہ دیکھا. اب ہم نے زحمت دی پروگرام میں پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما محترمہ شعلہ رضا صاحبہ کو, صوبائی وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا جناب شفیع اللہ جان صاحب کو. آپ دونوں کا بہت شکریہ. شفیع صاحب, میں آپ سے تفصیلی بات کرتا ہوں. بالخصوص سہیل آفریدی صاحب آج پرائم منسٹر سے ملے تو کیا طے پایا, کیا ملاقات کے لیے انہوں نے بات کی اجازت دی, کوئی ہاتھ آگے بڑھایا یا نہیں؟ لیکن میں ایک بہت ہی سنجیدہ ایسا ایک معاملہ شعلہ رضا صاحبہ کی خدمت میں رکھنے جا رہا ہوں جس سے بہت دل دکھے تھے, جس سے سینکڑوں خاندان تباہ ہوئے تھے. یہ ہے سانحہ بلدیہ ٹاؤن. 11 ستمبر 2012 کو پیش آیا تھا. 260 افراد جاں بحق ہوئے تھے, 60 سے زائد زخمی ہوئے تھے. اور آج جب ہم آپ سے مخاطب ہیں 14 برس بعد سپریم کورٹ نے 2 مرکزی ملزمان یعنی رحمان بھولا اور زبیر چریا کو بری کر دیا. اس کے باوجود کہ میں ناظرین کو بتاؤں کہ جو جے آئی ٹی بنی تھی 9 رکنی, اس نے بتایا کہ بھتہ دینے سے انکار پر یہ واقعہ ہوا تھا. متحدہ قومی موومنٹ کا نام لیا گیا, کئی ذمہ داروں کے نام سامنے آئے. 20 کروڑ کا بھتہ تھا. ایک چشمدید گواہ تھا جس نے ان لوگوں کو پہچانا, ساری واقعات بیان کیے. 2015 میں رینجرز رپورٹ نے ایک سیاسی جماعت کو ملوث قرار دیا تھا. پھر جو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ ہے اس نے سزائیں دیں, سزائے موت. پھر سندھ ہائی کورٹ نے سزائے موت سنائی. یعنی جے آئی ٹی سے لے کے اگلے 2 جو پروسیجرز ہیں وہ پورے ہوئے, اور سپریم کورٹ نے کہا کہ ثبوت ناکافی ہیں. شعلہ رضا صاحبہ, یہ کتنا بڑا سانحہ تھا, آپ کو اچھی طرح یاد ہے, ہمیں بھی صحافی کے طور پر یاد. ہم کوریج کرنے گئے تھے, 48 گھنٹوں بعد بھی وہاں کھڑے نہیں ہوا جا رہا تھا. اس قدر بھیانک یہ آگ تھی, آتش زدگی تھی. بہت دعوے کیے حکومتوں نے, جے آئی ٹی نے اپنا کام اچھا کیا, لیکن آج یہ نتیجہ نکلا کہ 2 بندے باعزت بری قرار پائے ہیں. میرے پاس سوال ہی نہیں ہے کچھ کرنے کے لیے, میں یہ کہوں گا کیا فرمائیں گی آپ؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے اجمل, اور میں اس وقت ڈیپٹی اسپیکر تھی. جی اور سیکنڈ ٹینیور تھا میرا ایز ڈیپٹی اسپیکر, اور وزیر اعلیٰ صاحب نے ان ساری فیملیز کو سی ایم ہاؤس میں بلایا تھا, اور میں نے جتنی فیملیز وہاں آئی تھی سب کو گلے لگایا تھا, اور ایک جو نذرانہ حکومت
क्योंकि जान का तो नेमुल बदल कोई होता नहीं है, लेकिन एक हुकूमत ने अपने तौर पे कोशिश की थी कि इनको, जो इनका गम बहुत बड़ा है, जितना ज़ाहिर है जब जान जाती है तो बहुत बड़ा गम होता है, कुछ दिनों इंसान उठ नहीं पाता, तो कम से कम इतने पैसे हों कि वो कुछ अपना वक्त निकाल ले और फिर अपनी हिम्मत बंधा ले, इसलिए कंपनसेट किया जाता है। तो उसके बाद सारी आपने खुद ही देखा, अब पकड़ा, हुकूमत का काम था पकड़ना और JIT बनाना। अब किस तरह से केस मजीद आगे पेश हुआ कि उसके बाद ये फैसला आया, तो ये बहुत ही एक तो बहुत, जब सारी JIT की रिपोर्ट थी, सबके फैसले ज्यादा आने चाहिए थे, लेकिन अब क्या सबूत चाहिए मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि हुकूमत ने तो चाहा था कि JIT बनाई जाए, उसकी रिपोर्ट जो थी जिस तरह से थी वैसे किया, इन लोग को पकड़ा। तो बहरहाल कहीं ना कहीं बस यही कहेंगे कि वो खून खाक नशीना था, गिर के खाक हुआ। अफसोस ही है, अफसोस ही। हालांकि मैंने आप दोनों से आज गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात, आज़ाद कश्मीर, बजट, इस पे भी बात करनी है, लेकिन मेरा ज़ाती तौर पर एक शहरी के तौर पर बड़ा दिल दुखा मैंने कहा कि मैंने खुद उन फैमिलीज को गले लगाया था, वो रो रहे थे बैठे हुए CM हाउस में, तो मैं भूल नहीं सकती उस मंजर। ऐसा ही है। शफी जान साहब, चूंकि आपने भी ये गुफ्तगू सुनी है, आपकी भी अदालतों से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अदालत कुछ कहती है, अमल दरामद नहीं होता, ये जो यानी प्लाइट ऑफ द जस्टिस है, इस अहम तरीन वाक़े की रोशनी में आप चूँकि वज़ीर इत्तलात भी हैं, मैं आपसे भी कुछ सुनना चाहूँगा। कितनी बड़ी बदकिस्मती है हमारी कि इन दोनों को बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया। शफी साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया जामी साहब। जहाँ तक शायला आपा की बात है, मुझे तो उनकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी, बड़ी कट के आ रही थी, लेकिन जहाँ तक अदालतों की आपने बात की, मेरा ये मानना है कि अगर अदालती फैसले बर वक्त होते और अदालत जो है वो कार्रवाई जो अदालती करते हैं वो ऑन मेरिट होती, तो पाकिस्तान में बहुत सारे जराइम जो हैं वो कम होते, कम से कम ना हो तो 50% तो जराइम कम हो जाते। आज पाकिस्तान जिस हाल में पहुंचा है और आज पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है, इसकी जिम्मेदार अदलिया भी है। आपने कई केसेस देखे होंगे जो कि बड़े वादे केसेस होंगे, उसमें फैसला भी बड़ा वादे होगा, उसमें आपको भी पता होगा कि कौन गुनहगार है और कौन जो है वो सही साइड पे है, लेकिन थोड़े बहुत डाउट का फायदा दे दिया जाता है, जिससे फिर जराइम बढ़ते हैं। फिर आपने बड़े बड़े केसेस में भी इन अदालतों का रवैया देखा होगा। आज पाकिस्तान में अगर जमहूरियत कमजोर है तो इसमें भी अदालत का एक रोल है। बिल्कुल अदालत को अच्छा, मैं आपसे साथ ही मैं ये समझना चाह रहा हूँ आपसे कि आज सुहेल आफरीदी साहब की मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर से, क्योंकि PTI का मौक़िफ़ जो मेरे तक पहुँचा हुआ वो ये कि जब तक खान साहब से तजावीज़ नहीं मिलेंगी वो ताउन नहीं करेंगे हुकूमत के साथ। तो आज क्या सुहेल खान आफरीदी ने ये बात की है प्राइम मिनिस्टर से? क्योंकि तारड़ साहब तो कहते हैं बहुत अच्छी मुलाकात थी, खुशाइन थी, सियासी मामला ज़ेर बहस नहीं आए। मेरे प्रोग्राम में भी कहा थोड़ी देर पहले। देखिए, पहली बात यह है कि NEC का इजलास था ये, जिसमें तमाम वज़ीर आला भी जाते हैं और प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं। तो मनसब पे इस वक्त जो भी बैठे हैं वो मनसब की वजह से इस इजलास में शिरकत जरूर करते हैं। सुहेल आफरीदी साहब ने बड़े मुदल्लल अंदाज में अपना मुकदमा वहां पे रखा, और आज खैबर पख्तूनख्वा के लिए तारीखी दिन भी है, क्योंकि जिस NFC के शेयर की हम बात करते थे, जिस NFC के फार्मूले की अपडेट करने की हम बात करते थे, और उस पे हमारा मुकदमा जो है, जो हमारे दलाइल है वो माने गए हैं, और एक बड़ा वाज़े हिदायत दी गई है कि 180 दिनों के अंदर अगर 11th NFC अवार्ड का इजलास नहीं होता या वो अपडेट नहीं होता, जो 7th NFC है वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के जरिए अपडेट कर दिया जाएगा 180 दिनों के अंदर अंदर, जिसका मकसद ये है कि जो फाटा के हमारे जम अजला है, जो एडमिनिस्ट्रेटिवली खैबर पख्तूनख्वा के साथ तो जम कर दिए गए हैं लेकिन फाइनेंशियली जम नहीं किए गए थे, तो अगर ये जब ऑर्डिनेंस आएगा तो खैबर पख्तूनख्वा के साथ ये जो इलाके हैं ये फाइनेंशियली भी जम हो जाएंगे, जिससे NFC में हमारा शेयर बढ़ेगा। फिर इसके साथ साथ जो गंदम का इशू है, जो पास्को से हमने खरीदारी की थी 1,75,000 टन की, जो कि 4,000 के लगभग 4,000 रुपए के रेट से 25,000 टन हमने उसमें रिसीव किया था, 1.5 लाख टन रहता था, और वो ये कह रहे थे कि ये जो मुआहिदा अब होगा ये नए रेट के साथ होगा, जो आपने पुराना मुआहिदा किया, जो पुराना रेट है उसके हिसाब से आपको गंदम नहीं दी जाएगी। लेकिन आज के इजलास के बाद ये मुकदमा भी खैबर पख्तूनख्वा के हक में सुनाया गया कि जो 1.5 लाख टन गंदम है वो पास्को के पुराने रेट पे खैबर पख्तूनख्वा को मिलेगा। चलें, ये तो बड़ा खुशाइंद है कि आपकी बात सुनी गई है, आपके मुतालिबात देखे गए हैं, सुने गए हैं, तो बड़ी खुशाइंद बात है।
شیلا رضا صاحبہ، میں اب ذرا گلگت بلتستان کا ذکر بھی کرنا چاہ رہا ہوں، آزاد جموں کشمیر کی صورتحال کا بھی. جی بی میں ابھی تارڑ صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمارے ہاں اکثر لوگوں کی رائے ہے کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھیں لیکن حکومت سازی ہونے دیں. مبارکباد پرائم منسٹر نے دی ہے پیپلز پارٹی کو. اس کا مطلب ہے پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جو بڑی تعداد میں بڑے نمبر کے ساتھ سامنے آئی ہے. میں سمجھنا یہ چاہ رہا ہوں آپ سے کہ کیا 60-40 کا فارمولا نون لیگ کے ساتھ طے پا رہا ہے؟ یہ خبر درست ہے؟ ایک تو سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے مبارکباد دی. دیکھیں وہاں پہ پیپلز پارٹی کا مقابلہ پیپلز پارٹی سے تھا. اچھا. کیونکہ پریویس الیکشن جو ہوئے تھے اس میں ہم سب سے زیادہ ووٹ لینے والی پارٹی تھے لیکن ہماری سیٹیں غائب کر دی گئی. تو ابھی بھی ہم سمجھتے ہیں کہ دیامر 2 میں بڑا مسئلہ ہے اور ہماری 3-4 سیٹوں پہ جو ہے کلوز فائٹ تھی. 24 نمبر کا ڈفرینس آ رہا تھا اور اس کے بعد رزلٹ روکے گئے 3-4 سیٹوں پہ. اب جو بات ہے 60-40 کی، دیکھیں میں پارٹی میں سینئر ضرور ہوں کہ میرا وہ یہ 4th ٹرم ہے کہ میں 2 دفعہ ڈیپٹی اسپیکر اور 1 دفعہ منسٹر ہونے کے بعد یہاں پر آئی ہوں. لیکن جہاں یہ فیصلے ہو رہے ہیں اس کیٹیگری میں میں نہیں. صحیح ہے جی. تو آئی تھنک کہ نون لیگ کے ساتھ شاید میرا اپنا خیال ہے، لیکن اب آگے کیا پارٹی فیصلہ کرتی ہے میں نہیں کہہ سکتی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ نون لیگ کے ساتھ نہیں بنے گی. ٹھیک ہے شفیع جان صاحب، ابھی میں بتا دیتا ہوں کہ شیلا رضا صاحبہ نے کیا فرمایا. وہ کہہ رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی کا مقابلہ گلگت بلتستان میں پارٹی سے ہی تھا، اس کے باوجود کہ دیامر 2 اور 3-4 اور سیٹوں پر کچھ پرابلمز تھیں جو پیپلز پارٹی کے خلاف گئیں. آپ لوگ تو کہتے ہیں جی آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی، آپ کا مینڈیٹ چھینا گیا. یہاں تو وہ کہہ رہی ہیں پیپلز پارٹی کا مقابلہ تھا ہی، پیپلز پارٹی سے باقی کچھ جماعت سامنے تھی نہیں گلگت بلتستان. دیکھیں جامی صاحب، جب آپ کسی جماعت کو انتخابی دوڑ سے ہی باہر کر دیتے ہیں تو پھر آپ کا مقابلہ تو آپ کے ساتھ ہی ہوتا ہے. تحریک انصاف کو تو شروع دن سے جس طریقے سے اس الیکشن سے باہر کرنے کی بھرپور کوشش ہوئی، جی پی ڈیموکریٹک موومنٹ سے ہم نے الائنس کیا، بولو مین اس کا نشان تھا. جب ان کو پتہ لگا کہ تحریک انصاف ایک ہی نشان پہ لڑ رہی ہے تو اس پہ پابندی لگا دی گئی. پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلاول صاحب یا آصفہ صاحبہ ہو تو انہوں نے بڑے آزادانہ طریقے سے اپنی کمپین کو لیڈ کیا. نواز شریف وہاں پہ موجود تھے، وفاقی وزراء وہاں پہ موجود تھے، لیکن تحریک انصاف کے لیے وہاں پہ کوئی پولیٹیکل سپیس نہیں تھی. وہاں اگر ہمارے ایم این ایز بھی گئے تو ان کو گرفتار کیا گیا اور صبح بدر کر دیا گیا. سلمان اکرم راجہ صاحب کو جانے نہیں دیا گیا، اسد قیصر صاحب کو جانے نہیں دیا گیا. لیکن بریسٹر گوہر تو میں نے وہاں دیکھے پرچم ہوتا تھا اس کو اتار لیا جاتا تھا. پھر جہاں پہ ریلی ہوتی، جہاں پہ جلسہ ہوتا تو پولیس پہنچ جاتی تھی. یہ تو بیفور پولنگ ریگنگ ہو گئی. اب ڈیورنگ پولنگ جو ریگنگ ہوئی وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ جہاں پہ تحریک انصاف کی اکثریت تھی تو وہاں پہ پولنگ روک دی گئی، سستی کا شکار رہی. پھر آفٹر پولنگ آپ نے دیکھا کہ شروع میں ہم 15 سیٹوں پہ لیڈ کر رہے تھے، پھر آہستہ آہستہ رات تک یہ 8 سیٹوں تک بات آئی. اور جو فارم 45 سے 47 کی کنورژن کی ہم بات کر رہے تھے تو ہمیں صرف 3 سیٹیں ملی. تو اس پہ تو اس الیکشن کو ریزلٹس کو تو ہم مسترد کرتے ہیں اور ہم وائٹ پیپر بھی اس پہ شائع کریں گے. جہاں تک پیپلز پارٹی کی بات ہے یا مسلم لیگ نون کی بات ہے، ابھی آنے والے دنوں میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ان دونوں سے یا پیپلز پارٹی سے کیا ڈیمانڈ ہوتی ہے. آگے 28ویں ترمیم آنا ہے، بجٹ کی بات ہے، تو یہ تمام تر چیزیں حقیقتیں آپ کے سامنے کھل جائیں گی. صحیح. شیلا رضا صاحبہ کچھ فرمانا چاہ رہی ہیں، لیکن اگر آپ نے محترمہ سنا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ 15 پر ہم لیڈ کر رہے تھے، پھر 3 ملیں، اور جو بلاول صاحب کو اور دیگر کو آزادی تھی کیمپین کرنے کی ہمارے پاس نہیں تھی. ہم پری پولنگ ریگنگ بھی ہوئی، ڈیورنگ بھی ہوئی، الیکشن متنازع ہے، ہم مسترد کرتے ہیں. دیکھیے پری پول ریگنگ تو میں بھی کہتی ہوں کہ ہوئی. جب وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ الیکشن شیڈول اناؤنس ہونے کے باوجود گئے، انہوں نے لیپ ٹاپ بانٹے، انہوں نے دانش اسکول کا اجرا کیا، اور ایک دن آصفہ صاحبہ اور چیئرمین صاحب کو جانا تھا، اس دن ان کو روکا گیا، وہاں پہ جلسے نہیں کر سکے. پھر اس کے بعد فیڈرل منسٹرز وہاں پہ تھے، وہاں پہ بڑے مسائل تھے. اور جیسے کہ میں نے کہا کہ کچھ سیٹیں تو لوگوں کو پتا ہوتی ہے کہ یہ ہماری ہیں، جیسے گلگت 1 ہے، امجد ہے، اوتھری ہے، آفتاب احمد ہے، اس کے علاوہ نگر میں محمد علی اختر ہیں، یہ سب پہلے بھی جیت چکے ہیں. اور ادھر جو ہے وہ شگر میں جو ہے وہ عمران ندیم ہے، یہ سب
तो सबको पता था सोर में हमारी पोजीशन शुरू से बहुत अच्छी थी, और फिदा जो जीते हैं वहां पे भी नजर आ रहा था कि वजीर सलीम हार रहे। तो ये कहना कि हमारी थी, मैंने कहा कि पहले भी जिसमें पिछले इलेक्शन में भी हमारे वोट सबसे ज्यादा थे, सीटें रही थी, तो इस दफा जो है मैं जब कहती हूँ कि हमारा मुकाबला हमसे था, क्योंकि हम पिछले इलेक्शन में भी सबसे ज्यादा वोट लेने वाली जमात, लेकिन इस दफा लोगों ने हिफाजत की अपने वोट की, और 10 सीटें के बाद जो है ना, जब लोगों ने देखा कि 10 सीटें तो सीधी पीपल्स पार्टी के पास चली गई, और उसके बाद उन्हें होश आया कि हो क्या रहा है, और उसके बाद जो है वो रिजल्ट रोके गए और रिजल्ट छुपाए गए और फिर बड़ी देर में आए। शाला रजा साहब, अभी थोड़ी देर पहले जब शफी जान साहब अपनी बात पूरी कर रहे थे तो उन्होंने एक बड़ी मानी खेज बात की है। वो कहते हैं ये हुकूमत बनने दें, बजट आने दें, फिर देखें इन दोनों के साथ 28वीं तरमीम या दीगर मामलात में नून और पीपल्स पार्टी के बीच क्या होता है। मैं कुछ ऐसी खबरें भी दे रहा हूँ। बजट तो हमारे बगैर भी नून लीग पास कर सकती है। अब रही बात 28वीं तरमीम की, तो 26 में तो ये भी राजी थे, 27वीं में हमने जो चाहा वो किया, 28वीं आएगी तो देखा जाएगा, ठीक है, उसको भी देख लेंगे कि क्या करना है। शफी जान साहब, आपने जवाब सुन लिया। वो कह रही है मैडम कि ये 26वीं में तो आप भी ऑन बोर्ड थे, 27वीं में जो हम चाहते थे निकाल लिया, 28वीं आएगी तो हम देख लेंगे। आप खामखा परेशान हो रहे हैं कि पता नहीं पीपल्स पार्टी के लिए क्या उस्ताद आनी है। देखिए, पहली बात यह है कि ये असेंबली जो है लेजिटिमेट ही नहीं है। अच्छा, ये तरमीम अच्छी है या बुरी है ये एक अलग बहस है, लेकिन 26वीं 27वीं तरमीम को भी हमने रिजेक्ट किया, हम 28वीं को भी रिजेक्ट करेंगे और भरपूर कोशिश करेंगे कि हम 28वीं तरमीम का रास्ता रोके। हमारी पीपल्स पार्टी से भी इस बारे में बात हुई है। अच्छा, हम GUI से भी बात करेंगे, जो भी सियासी कुव्वत इस तरमीम के खिलाफ होगी, तहरीक इंसाफ उनसे बात करेगी। जहां तक 26वीं और 27वीं तरमीम की जामी साहब बात है, आपको याद होगा कि इनको तो सुबह सवेरे ड्राफ्ट पकड़ा दिया जाता था और इनको कह दिया जाता था कि आपने वोट करना है, और ये अच्छे बच्चों की तरह लाइन में खड़े होके वोट भी देते थे, और 26वीं 27वीं तरमीम को पास भी किया। उस 26वीं 27वीं तरमीम में पीपल्स पार्टी ने भुट्टो साहब के आइन को मसख किया, जिस आइन को ये अपना माइलस्टोन कहते हैं। अब 28वीं तरमीम में सिंध की तकसीम की बात है, कराची की फेडरल टेरिटरी के अंदर देने की बात हो रही है। अब ये मफरूजे हैं, कोई ब्लैक एंड व्हाइट तो है नहीं किसी के पास। चले मैं थोड़ा सा एतराज सुन लूं, एतराज आपकी दलील के ऊपर मुख्य एतराज शैला साहबा का, क्योंकि बैरिस्टर गौहर तो मौलाना के घर रोजाना जाया करते थे जब वो तरमीम आ रही थी। शैला साहब, आप कुछ कहना चाह रही हैं? मौलाना के पास पूरा अपना वेट रख दिया था, और मुझे शैला साहब की एक बात समझ नहीं आ रही, आधी बात कर रहे हैं इसमें आमिर डोगर साहब का, बैरिस्टर गौहर का ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस ये स्टेटमेंट है कि अगर ये 26वीं तरमीम है तो हमें इस पे कोई एतराज। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया रजा साहिबा। शफीउल्लाह जान साहब, आज माजरत कोई तकनीकी वजूहात की बुनियाद पे आवाज़ की जो कम्युनिकेशन थी आपकी शैला साहिबा की, वो मुनासिब नहीं हो सकी, मुझे रिपीट करना पड़ा था। वक्त की कमी भी, आप दोनों के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह।